आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। साल था 1436। जोहानस गुटनबर्ग ने छापाखाना इजाद किया। इससे पहले किताबें लिखने के लिए, हर किताब लिखने के लिए एक कातिब की जरूरत होती थी। कॉपी तैयार करनी है तो कातिब की जरूरत है, कहीं पे को खत लिखना है तो हाथ से लिखने की जरूरत है। ठीक है, कोई भी शख्स जो है वो ऐसा नहीं था कि किताबें बनाना लिखना बड़ा महंगा काम था। कातिब जो होते थे वो पढ़े लिखे लोग होते थे, हाईली ट्रेंड आम तौर पे, और मज़हब का भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो था ना वो इजारादारी थी, क्योंकि ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज़ में मॉन्क्स होते थे जो कि क्रिश्चियन, वही लिख रहे होते थे। फिर मदरसों में जो स्टूडेंट होते थे इस्लामी दुनिया में, वही लिख रहे होते थे। यहाँ इसके अलावा शुरफा और उमरा की एक बड़ी बहुत जो एलीट क्लास के लोग थे वही लिखना और पढ़ना जानते थे। इसके अलावा ना को पढ़ना जानता था ना को लिखना जानता था। बाइबल अगर थी तो कहां पे महदूद थी? चर्चेज में और मोनेस्ट्रीज तक महदूद थी, और लोगों को वही संडे सरमन में जो कि बाइबल से 2-3 पैसेज पढ़े जाते हैं, उसके अलावा कुछ और लोगों ने कभी बाइबल का सुना नहीं होता था। लोगों को ना अपना नाम लिखना आता था, ना को बात करनी आती थी। अगर एक सेंटेंस भी लिखा हो तो लोगों को पढ़ना नहीं आता था। पढ़ने वाले लोग अगर 2-3% होते थे तो लिखने वाले शायद 0.5% भी नहीं होते थे। ठीक है, लिखना बहुत लोगों को काम आता था। और फिर एक बात है कि पढ़ने की तो बात और है ना, लिखने की तो बात और है। पढ़ना लोगों को आता भी था ना, तो लिखना नहीं आता था। तो ये बहुत बड़ा मसला था। इस्लामी दुनिया में भी ऐसा ही था। ठीक है, कहीं कोई मदरसे में कोई बैठा है, किसी जगह पे कोई अमीर आदमी है जिसे पढ़ना लिखना आता है, बस बाकी हूँ किसी को लिखना ही नहीं आता ना पढ़ना आता है। मगर फिर 1436 आता है और जोहानस गुटनबर्ग जो है वो छापाखाना ईजाद करता है, और किताबें जो है वो छपने लगती हैं लिखने के बजाय। सबसे पहली दुनिया में छपने वाली किताब जो है वो बाइबल ही थी। ठीक है, वही छापी गई। मगर किताबें छपने के साथ एक आसान हो गया काम। अब आप मासेस को या फिर आम आवाम को या नॉर्मल आदमी को एजुकेट कर सकते हैं। अब बहुत आसान है कि आप बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स छापें और उनको पढ़ाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगली 2-3 सदियों में जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम आ जाता है। एजुकेशन को एक राइट मान लिया जाता है और स्कूल खुलने लगते हैं यूरोप में जगह जगह। बाकी की दुनिया पीछे है, मगर यूरोप जो है वो पढ़ाई लिखाई में आगे चल पड़े। मगर साथ साथ वही मजहबी मटेरियल, बाइबल हो गई, तौरात हो गई। तौरात मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में तौरात पहली 5 किताबें हैं क्रिश्चियंस की, और यहूदियों की जो मिशनाख है या जो इस तरह जो है वो तनाख है, वो भी छपने लगी हैं आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को पता लगा कि उनकी किताबों में लिखा था। इससे पहले लोगों को ये पता ही नहीं था। अगर आप ये समझेंगे जी आज से 1000 साल पहले रहने वाले मुसलमान या क्रिश्चियन जो है उनको अपने रिलीजन के बारे में बहुत पता था, उन्हें फर बाइबल की आयतें और ये चीज़ें याद थी और उनको पता था। भाई अगर आज से 1000 साल पहले को मुसलमान हिंदुस्तान में रहता था तो उसको बस अरबी की आयतें रट्टी थी, उसको बेचारे को नमाज का तर्जमा जो है ना पता ही नहीं हो सकता। जाएगा किसी मौलवी से पूछने के, हाँ जी मुझे बताएं नमाज का तर्जमा, सूरह इखलास का तर्जमा, सूरह फातिहा का तर्जमा। मौलवी को अगर आता होगा तो उसे बता देगा, और मोस्टली मौलवी को भी नहीं आता होगा। ठीक है, बस रट्टे लगे हुए हैं। लोगों का मेजॉरिटी का यही हाल है। आज अगर आपने सूरह फातिहा का तर्जमा देखना है तो आप कुरान.com पे जाएं और आप जाके दुनिया की बेशतर इस्लामी मुल्कों की ज़ुबानों में आपको कुरान का तर्जमा मिल जाता है। ये है प्राइमरी लिटरेचर जिसको कहते हैं। बाइबल इन इटसेल्फ जो है वो प्राइमरी लिटरेचर है, कुरान प्राइमरी लिटरेचर है। सेकेंडरी लिटरेचर पे आ जाएं अब। क्या बाइबल की तफसीर की किताबें कब छपी होंगी? वो इससे भी बहुत बाद में छपी। कमेंट्रीज इससे बाद में छपी। इसी तरह कुरान की भी। हदीस की किताबें तो आज भी मुसलमानों के घरों में नहीं है। हदीसों में क्या लिखा था मैं आपसे लिटरली ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान की 99.9% पॉपुलेशन को इंटरनेट के आने से पहले हदीस में क्या लिखा है नहीं पता था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कभी हदीस की किताब हाथ में रखी थी। बाकियों ने तो पढ़ के नहीं देखी, वही गिनी चुनी हदीसें जो कि उर्दू की किताबों में डाल दी, इस्लामियात की किताबों में डाल दी, अच्छी अच्छी चुन के पिक एंड चूज करके डाल दी। ठीक है, वो वही थी बस। इसके अलावा लोगों को क्या पता था? कुछ भी नहीं पता था।
اب نئے بچوں کو تو نہیں پتا، مگر 90s کی حالت مجھے ہم نے دیکھا، ہمیں پتا ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے کیا صورتحال تھی، کچھ بھی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ کیا سچویشن ہے کیا نہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سچویشن، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سچویشن اس ٹائم کیا تھی. آج آپ جاتے ہیں، آپ سیدھے قرآن.com پہ جاتے ہیں، آپ جا کے جو مرضی نکال لیتے ہیں. سنن.com پہ جاتے ہیں، ساری سائے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اردو میں انگلش میں ہر جگہ. آپ کو کوئی حدیث آج ایسی نہیں ہے سائے ستہ کی جس کی آپ کو اردو ٹرانسلیشن نہ مل سکتی ہو. تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اب 7,000 حدیثیں بخاری میں ہیں، اور بخاری کی ٹھیک ٹھاک 6 7 7 جلدیں بنی ہوتی ہیں، عربی اور اردو لکھی ہو تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. گنی چنی وہی حدیثیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی لوگوں کو پتا تھی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا تھا. تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین مدرسوں میں مولویوں کے پاس تو پڑھی ہوئی تھی، مگر باقی لوگوں کے پاس کوئی ایکسس، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چھاپا خانے کے آنے کے ساتھ ہی جب نالج عام ہوا تو ایک بڑا عجیب سا کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا کہ ایجوکیشن بھی عام ہونے لگی، سائنٹیفک ریولوشن بھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، نیوٹن آ گیا، نیوٹن نے اپنی پرنکپیا چھاپ دی، اور بہت سی کتابیں اس طرح چھپنے لگی آہستہ آہستہ، اور سارا کچھ ہمارے سامنے آتا گیا آہستہ 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 آہستہ. ساری چیزیں نکھر کے سامنے آ رہی تھی. اور جب یہ چیزیں سامنے آتی جا رہی تھی تو ساتھ ساتھ مذہب بھی پڑھا جانے لگ گیا. اور مذہب وہی بائبل میں سے غلطیاں سائنٹیفک نکلنے لگ گئی کہ سائنسی طور پہ یہ غلط ہے، تاریخی طور پہ یہ غلط ہے. آرکیالوجی نے کک آف کر دیا، ٹھیک ہے، فزکس نے کک آف کر دیا، بایولوجی نے کک آف کر دیا. آہستہ آہستہ بائبل میں غلطیاں نکلنے لگ گئی، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا وہ یار یہ بھی بات غلط ہے، یہ ہسٹوریکلی غلط ہے، یہ سائنٹیفکلی غلط ہے، یہ لاجیکلی غلط ہے. ظاہری بات ہے پہلے لوگ ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو انہیں لاجک اور ریشنل باتوں کی بھی سمجھ نہیں تھی. وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ 2+2=4 ہونا چاہیے، یہاں پہ 2+2=5 کیا ہوا. لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ وقت نے جب کروٹ لی تو کوئی 2-3 صدیاں بعد ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن آ گئی، یونیورس کا بگ بینگ سارا کچھ پتہ لگ گیا، سیکولر ایجوکیشن پروموٹ ہونے لگی. وہی کنٹریز جو کہ کبھی کرسچن کنٹری تھے آہستہ آہستہ سیکولر کنٹری بننے لگے. دنیا میں عورتوں کے رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی بات ہونے لگی. اور وقت گزرتے گزرتے ایجوکیشن اتنی یونیورسل ہوئی، لائبریریاں اتنی عام ہوئی کہ لوگوں کے لیے ٹی وی ریڈیو آنے سے پہلے کتاب ہی بہت بڑی نعمت تھی، اور ریڈیو کے وقت میں بھی کتاب بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ ریڈیو کے اوپر ایک خاص قسم کی پروگرامیں ایک جنرلائز چلنی ہے. کتابیں لوگ زیادہ پڑھتے تھے ویسٹ میں. آج بھی ویسٹرنز کی عادت کتابیں زیادہ پڑھنے کی ہیں، وہاں پہ لائبریریاں آج بھی خالی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کلچر ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ ہو بھی سکتا تھا ڈیولپ. ٹھیک ہے، 1990s تک لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی تھی، اور لوگ کتابیں پڑھتے تھے، لوگ ڈائجسٹیں پڑھتے تے، لوگ فکشن زبردست قسم کی پڑھتے تھے، دوسری کتابیں بھی لوگ پڑھتے تھے. مگر پھر بعد میں ٹی وی اور سیٹلائٹ ٹی وی ایک دم آ گیا، اور ہم لوگ اس سچویشن میں آئے کہ ہم ابرپٹلی سیدھے ہی اسٹیرائڈس پہ پہنچ گئے ہیں. اور ہماری جو ایک فاسٹ موو ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں میں وہ ریڈنگ والا ٹیمپرامنٹ نہیں آیا. بیسیکلی ریڈنگ والا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بیسیکلی انسان کی انالیٹیکل ابیلٹی کو بڑھاتا ہے، اور اسے دو ویوز کو کمپیئر کرنے کی طاقت دیتا ہے. یہ جو ویڈیوز والا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ تھوڑا سا یہ بھی اچھا ہے، فاسٹ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، مگر خود پڑھنے سے جو ایک ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ جو کتاب پڑھنے سے کسی چیز کی ملتی ہے وہ ایک شارٹ ویڈیو میں کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی، کسی لائیو اسٹریم میں بھی اس طرح سے سمجھائی نہیں جا سکتی. جو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے اسے بلڈ کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. مگر اس فاسٹ موڈ آف کمیونیکیشن میں بھی اب وہ کام اسلام کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گیا جو کہ چھاپا خانے نے کس کے ساتھ کیا تھا، کرسچینٹی کے ساتھ. اب وہی سائنسیں پڑھی ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ ان میں سے کچھ بھی نکال کے بتا سکتے ہیں مسلمانوں کو یہ فلاں جگہ غلط لکھا ہے، فلاں جگہ غلط لکھا ہے. ساری تفسیریں، تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر، مودودی کی تفسیر، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر، سب کی تفسیریں اور کامنٹریز اور ویڈیوز اور سب کچھ اوپر پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ چاہیں آپ ان کو انالائز کر سکتے ہیں. تو اب وہی قرآن میں سائنسی غلطیاں یا قرآن کی ہسٹوریکل مسٹیکس یا قرآن میں غلط لاجیکلی غلط باتیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اسلامی تاریخ میں، یہ سب چیزیں اب انسانوں کے سامنے کھل کے آ چکی ہیں. اور
اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس سے چھاپا کھانے کی وجہ سے مسیحیت کو بیکلیش آنے سے کم نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فاسٹ موڈ آف کمیونیکیشن ہے. آج اگر میں نے ایک حدیث پہلے، اگر آج سے 30 سال پہلے اگر کسی نے ایک حدیث تلاش کرنی ہے، لگا لیں صحیح بخاری کی 2701 نمبر حدیث اگر کسی نے تلاش کرنی ہے، تو اس کے پاس بخاری کی پہلی تو بات یہ ہے کہ 7 جلدیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تو وہ کسی لائبریری میں جائے گا، یہاں وہ کسی اور جگہ جائے گا، کسی مدرسے میں جائے گا، یہاں وہ خود خرید کے لائے گا. پھر وہ باری باری ساری کتابیں دیکھنا شروع کرے گا. اگر اسے حدیث کا نمبر نہیں پتا، اسے صرف ٹاپک پتا ہے، یا اسے پتا ہے کہ فلاں کچھ حدیث میں اس طرح لکھا ہوا ہے، تو وہ بیچارہ سرچ کرتا رہے گا. آج آپ وہی جائیں sunnah.com پہ، آپ نے حضرت عائشہ کی حدیثیں نکالنی ہیں، حضرت عائشہ کی پردے کے پیچھے سے نہا کے دکھانے کی. آپ عائشہ پردہ اور جو ہے غسل لکھ دیں تو آپ کے سامنے وہ حدیث کھل کے سامنے آ جائے گی. تو آج تو انڈیکس ہوئی چیزیں، آپ کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ گوگل میں لکھیں صرف اور صرف، آپ کو sunnah.com کھل جائے گا، آپ کو حدیث نکل کے سامنے آ جائے گی. تو اگر فرض کریں آج میں کوئی ریفرنس دیتا ہوں تو ایک دم لوگ خود چیک کر لیتے ہیں. اگر میں ریفرنس، میں کوئی بات بیان کرتا ہوں اور میں بیچ میں حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں بھی دیتا، تو تب بھی بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کیوں کھل کے آتی ہے سامنے؟ کیونکہ بندہ خود سرچ کر سکتا ہے. وہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں گوگل کرے گا، تھوڑا بہت سرچ کرے گا، اس کو آرام سے مل جائے گا. اس کے پاس ہارڈ کاپی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک موبائل فون ہے جس کے سامنے آنے سے بس سارا کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. وہی لوگ بنو قریظہ کا قصہ میں کہتا ہوں، جب آپ کسی کو بتائیں تو وہ کہے گا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، اور اس کو کبھی کنفرم ہی نہیں، وہ کبھی ریفرنس کنفرم ہی نہیں کر سکے گا، نہ آپ اس کو کوئک ریفرنس دے سکیں گے. آج آپ سے کوئی پوچھیں آج بنو قریظہ کا واقعہ ہوا تھا کہ نہیں، آپ ایک حدیث نکال کے آپ بتا دیتے ہیں اس کو، یار یہ دیکھو. آپ اسے سیرت ابن ہشام بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے ویڈیو بنائی کہ رسول اللہ خودکشی کرنے لگے تھے، تو وہ نہیں مانیں گے، اس کے اندر حدیثیں لگی ہوئی ہیں ساری، آپ آرام سے، اور میں نے خود بھی نہیں دکھائی، sunnah.com سے دکھا دی. تو یہ چیز ہے جو کہ اب اسلام کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. تو کیا اسلام اس سے بچ پائے گا؟ نہیں بچ پائے گا. اس میں 2 رزلٹ نکل سکتے ہیں اسلام کے لیے بھی. ایک تو بات یہ ہے کہ اسلام واٹر ڈاؤن ہو جائے گا، ٹون ڈاؤن ہو جائے گا، کہ مسلمان اس اسلام کو ماننے سے انکار کر دیں گے جو کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اسلام کی ایک نئی ورژن، اسلام ایوالو ہو جائے گا، اسلام بدل جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں بدل سکتا ہے بالکل، مگر ہمیشہ ایک رجت پسند فنڈامنٹلسٹ طبقہ پھر بھی رہے گا، جس سے ہمیں ہمیشہ دہشت گردی کا، وائلنس کا، نفرت کا خطرہ رہے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اسلام چھوڑنے لگیں گے. تو ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اب لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. ہمیں روز ای میلز آتی ہیں، میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے اس بات سے اسلام چھوڑ دیا، میں نے قرآن سے اسلام چھوڑ دیا، میں نے حدیث سے اسلام چھوڑ دیا، میں نے عورتوں کے حقوق کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا، میں نے لونڈی کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، میں نے سائنس کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا، میں نے فلاسفی کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا، میں نے فلاں مولوی کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا، میں نے ایوولوشن کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں یہ باتیں ہمارے سامنے؟ اس کا ایک بڑا سمپل اور جو ہے نا وہ آسان وجہ ہے. وہ کیا ہے؟ انفارمیشن تک ایزی ایکسیس، کہ معلومات تک آسان رسائی. آسانی سے آپ کوئی بھی انفارمیشن انٹرنیٹ سے آج اٹھا کے اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہی وہ خنجر ہے جو کہ مذہب کے سینے میں گھونپا گیا ہے، اور مذہب جس سے بچ نہیں سکتا. کیوں نہیں اس سے مذہب بچ سکتا؟ کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کا جھوٹ تب تک سچ تھا، اسلام کا، کرسچینٹی کا، ہندوازم کا، فلاں کا، ڈمکاں کا، تب تک سچ تھا جب تک اس کے الٹرنیٹ ریالٹی، سچائی کوئی دکھا نہیں سکتا تھا لوگوں کو. اور لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو آتی ہے سمجھ. ایسا نہیں ہے کہ جی ایک آدمی جو ہے آپ اس کے سامنے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور وہ ہمیشہ جھوٹ کو ہی مانتا رہے گا. نہیں، سچ کو مانے گا وہ. آہستہ آہستہ جب اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی وہ سچ کو مانے گا. اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کے بچے مانیں گے. ایجوکیشن، انفارمیشن، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ سب کچھ سیدھا کر دیتی ہیں. بیسیکلی جو ہم کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ یا دوسرے مذہبوں کے ساتھ، وہ کوئی اسلام کے خلاف جنگ نہیں ہے، وہ ایک انفارمیشن وار ہے. ہم صرف اور صرف انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. انفارمیشن آپ پرووائڈ کرتے جائیں گے، لوگوں کو ریالٹی خود پتہ چلتی جائے گی. ڈاٹا جو ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولتا نا، نمبر جھوٹ نہیں بولتے. ٹھیک ہے، حدیثیں بھی اس طرح ان کی اپنی جو کتابوں میں لکھی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی. قرآن نہیں جھوٹ بولتا. یہ مطلب جب لکھا ہوا آپ کسی کو دکھاتے ہیں نا، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں اور اس بندے کو شک ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ مجھے ساتھ سچ بول رہے ہیں یا نہیں، تو وہ آپ کو کہتا ہے مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں دکھاؤ.
بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب کیا کہ مجھے پیپر پہ دکھاؤ, مجھے لکھا ہوا دکھاؤ, تاکہ میں اس کو پڑھ کے مجھے اندازہ ہو کہ کیا بات ہوگی. تو یہاں بھی آپ جب یہ ہم سے یہ لوگ کہتے ہیں تو ہم انہیں بلیک اینڈ وائٹ میں دکھا دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کاغذ والا نہیں ہے, وہ اسکرین والا ہے. ایک چھوٹا سا 6x3 3.5 4 انچ کا موبائل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ ساری دنیا کا سسٹم الٹ کے رکھ رہے ہیں, اور کوئی چانس نہیں ہے ان کے پاس بچنے کا. اصل میں انفارمیشن جتنی زیادہ, اور ان کے لیے دو دھاری تلوار ہے. یہ اپنے دین کی تبلیغ کے نیت سے حدیثوں کو sunnah.com جیسی, قرآن.com جیسی ویب سائٹس بناتے ہیں, اور انہی کو پڑھ کے لوگ ملحد ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں یار ایسی فضول باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں. کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ کیا خود رسول یہ کہہ سکتا کہ بھائی تم لونڈیوں کے ریپ کرو اور کوئٹس انٹرپٹس کرو یا نہ کرو, تمہاری مرضی ہے؟ مطلب ایسی باتیں جب لوگ پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا مذہب ہے جسے ہم مانتے ہیں, یہ کسی خدا کا نہیں ہو سکتا. کیوں جب ایک آدمی کہتا ہے نا یہ مذہب کسی خدا کا نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بات بھانپ گیا کہ یہ جو مذہب ہے نا, جو میری سوچ ہے اس سے زیادہ اسٹوپڈ ہے, جو میرے دل میں رحم ہے اس سے زیادہ بے رحم ہے. یہ جو میرے دماغ میں ایک روشنی ہے انلائٹنمنٹ کی, جو ایک ترقی کی روشنی ہے, جو ایک روشن خیالی ہے میرے دماغ کے اندر, یہ تو اس کے سامنے تاریخ ترین تاریخ کا باب ہے میرا مذہب. تو میں اس پہ کیوں عمل کروں؟ اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنے پرانے دقیانوسی 1400 سال پرانے, 2000 سال پہلے پرانے یا اس سے بھی پرانے جو قانون ہیں یا جو باتیں ہیں, ان کو میں کیوں مانوں جب میں آج اپنی زندگی کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں ان سے بہت اچھے فیصلے کر سکتا ہوں. انسان یہ سوچنے لگتا ہے. تو انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, ریڈٹ اور ویب سائٹس, یو نیم اٹ, جو بھی ہے, وہ اسلام کے ساتھ اس سے بہت برا کر رہا ہے جو کہ جوہانس گوٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس نے کرسچینٹی کے ساتھ کیا تھا. نم اینڈ گیم جو ہے وہ بیسیکلی شروع ہو چکی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آرگنائز ریلیجن کی یہ صدی جو ہے وہ آخری صدی ہے. اس کے بعد کوئی اسپریچولیٹی, کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کا مذہب, کوئی یوگا اور ریلیجن تو شاید زندہ رہ سکتا ہے, مگر یہ ماس جو ریلیجن ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا, وہ نہیں رہ پائے گا. ٹھیک ہے. اور ان مذہبوں میں سے جو بھی مذہب سب سے آخر میں مرے گا, اس کے ماننے والے لوگ سب سے زیادہ جو ہیں وہ کیا ہوں گے, بیکورڈ ہوں گے. یہ بات آپ لکھ لیجئے. چاہے کوئی بھی ہو, جو پیسفل ترین بھی ہوگا نا مذہبوں میں سے جو بچ جائے گا, اس کے ماننے والے سب سے بیکورڈ ہوں گے. کیونکہ سپرسٹیشن جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, آپ کے دماغ کے لیے نقصان دہ, آپ کی اولاد کے لیے نقصان دہ, آپ کے ملک کے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے. سچ جو ہے نا اس کی بڑی قیمت ہے. اور پھر ہم یہ بھی تانا بار بار سنتے ہیں, او جی ابراہمک ریلیجنز دس اینڈ دیٹ, اور جی ہندوازم تو بڑا اچھا ہے. یار ہندوازم بھی تو جھوٹ ہے نا. مین مسئلہ یہ ہے کہ جنگ تو جھوٹ سے ہے, اور انفارمیشن وار میں جھوٹ نے ہارنا ہے. یہ آپ بات یاد رکھیے, انفارمیشن وار میں جھوٹ نے ہارنا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں جب چیزیں نظر آئیں گی تو جھوٹ جھوٹا ہی پڑے گا, وہ سچ نہیں رہ سکتا. تو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آئے گا, اسلام کو بھی نظر آئے گا, کرسچینٹی کو بھی نظر آ رہا ہے, ہندوازم کو بھی نظر آ رہا ہے. یہ سروائیو ضرور کریں گے. کرسچینٹی چھاپا خانے کو یا پرنٹنگ پریس کو آج تک سروائیو کر رہی ہے, مگر 400 سال انٹرنیٹ کو, سوشل میڈیا کو, اس انفارمیشن ریولوشن کو, الیکٹرانک انفارمیشن ریولوشن کو کوئی مذہب برداشت نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. 1430 سے لے کے 2022 آ گیا. ٹھیک ہے. چھاپا خانے کو پورے 600 سال ہو جائیں گے 2030 میں. کرسچینٹی 600 سال سروائیو کر آئی ہے, مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ چھاپا خانہ جب ایجاد ہوا تو پھر بھی کتابیں بہت عرصے تک بہت مہنگی تھی. فنڈامنٹل ایجوکیشن کو ہیومن رائٹ نہیں مانا گیا تھا. ٹھیک ہے. پڑھنا لکھنا سکھانا ہر بچے کو ہیومن رائٹ نہیں مانا گیا تھا. اسکول ہر بچے کو فری پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا سینکڑوں سالوں تک. اور اب آہستہ آہستہ یہ یاد رکھیے گا کہ آج موبائل فون یہ بھی ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. اب انٹرنیٹ ایکسس ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. انفارمیشن ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. ٹی وی ریڈیو ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. اصل میں اسمارٹ فون جو ہے بیسک ہیومن رائٹ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ آج اگر ایک انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ دوسرے انسان سے پیچھے رہ جائے گا. اس کے ساتھ کمپیوٹر پیسے کمانے کی بہت ساری اپرچونیٹیز لے کے آتا ہے, فائنینشیل انڈیپینڈنس دیتا ہے.
اور آنے والے وقت میں یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ سارا انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ بڑھتا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ عرصے بعد ایسے ہوگا کہ کوئی کمپنی امریکہ میں بیٹھی ہے, ابھی ہیں بہت سی کمپنیز امریکہ میں بیٹھی ہیں, اور وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں کام کر رہے ہیں, پاکستان میں کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگلی چند صدیوں میں اس چیز کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا کہ ایک کمپنی اگر نیو یارک میں بیٹھی ہے تو اس کا زیادہ سٹاف نیو یارک سے ہوگا. ابھی بھی بہت سی ایسی کمپنیاں دنیا میں کہ جو کہ ایک سٹی میں بیٹھی ہیں مگر ان کا زیادہ سٹاف دوسری جگہوں سے ہے, مگر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل بارڈر بھی ٹوٹ جائے گا. گلوبلائزیشن جو ہے وہ اتنی بڑھ رہی ہے, اور جب انٹریکشن بھی انسانوں کا بڑھے گا آپس میں زیادہ, تو تب بھی مذہب کے لیے جو ہے پرابلمز اور زیادہ کریٹ ہوں گی. کیونکہ ایک دوسرے ملک میں رہنے والے دوسرے شخص کے پرسپیکٹیو کو سمجھنا, اس کے کلچر کو سمجھنا, یہ بھی جو ہے نا مذہب اور جو ایک سویلائزیشنل ڈاگماز ہے نا ان سے بھی نجات دلانے کی بہت بڑی وجہ بنتا ہے. انسان کو یہ انالائز کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم دوسروں سے پیچھے کیوں ہیں اور وہ ہم سے آگے کیوں ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹے کام سی بات ہے تو ان کے معاشرے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے, ہم ڈس آنیسٹ ہیں, ہمارے پاس رشوت ستانی ہر وقت چلتی رہتی ہے, تو ان کے پاس تو نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ وہ کیوں اسی لیے آگے ہیں شاید. تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں, اور پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اسلام میں تو کفار کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے نا کہ بے ایمان انتہائی برے لوگ. ٹھیک ہے, تو جب پھر لوگ کفار سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے ہی زبردست آنیسٹ اور اچھے لوگ ہیں, تو پھر بھی ان کا اسلام سے ایمان اٹھتا ہے. تو اس لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر مذہب کی قبر کھود رہا ہے. ایجوکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. جتنے بھی ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی تو اور زیادہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. ملکوں کو اپنا 20% جو بجٹ ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ لگانا چاہیے. افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں لگایا جا رہا, اور بھی بہت سارے اسلامی ملکوں میں یہ نہیں لگایا جا رہا. مگر جب یہ لگے گا تو اس کے بعد بہت بڑا چینج آئے گا. اور انٹرنیٹ ہر مذہب کو خودکشی کی طرف دھکیل رہا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ آئے بغیر رہ بھی نہیں سکتے, اور جب انٹرنیٹ میں آئیں گے تو بیچارے آہستہ آہستہ خود ہی سلولی سوئسائڈ کر لیں گے. تو چلیں جی, ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو آج کی ایک جنرل سی ڈسکشن جو ہے, یہ ایک جنرل سا آرگیومنٹ جو پسند آیا ہوگا. تو پھر آپ سے ملیں گے. آداب. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.